This is मेरे भाई इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। जी वेलकम, थैंक यू। सर, आज न्यू अपडेट हमारे सामने ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं और अब ये जंग किस तरफ जा रही है, इस पर बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक तो रिबाहा ये है कि बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक सूरत हाल है, और वो इसलिए भी है कि पहले तो देखें ना, रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, उसके असरात आपके ऊपर आते हैं, लेकिन इस तरह बराह रास्त असरात नहीं आते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, बल्कि अब थोड़ा सा मुश्किल है कि अब अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए, वरना अदरवाइज तमाम जो सीरियल्स होते हैं ना कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो सब कुछ हो चुका है। अमेरिका ने भी इसमें छलांग लगा दी है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसका बराह रास्त असर आप पे और हम पे आएगा। और वो मैं इस तरह बता सकता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 14 करोड़ लीटर की एडवांस इंपोर्ट का ऑर्डर दे दिया है। क्यों कि अगर मशरक़ वस्ती में सूरत हाल खराब हुई तो फिर ना ये टीवी होगा, ना ये बिजली होगी, ना मतलब ये सारी चीजें होंगी, ना सड़क पे गाड़ियां होंगी। मतलब आप समझे कि जी पेट्रोल के ऊपर ही सारी दुनिया चल रही है। अमेरिका भी ऑयल के पीछे ही सारी दुनिया में फिरता है। और इंडिया में भी एक हंगामी मीटिंग हो रही है कि जिसमें वो देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ती में अगर ये सूरत हाल खराब हुई तो हम किस तरीके से ये ऑयल का या बाकी जो अपनी सप्लाई है वो पूरी करेंगे। तो बहरहाल ये हम अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें उन्होंने 3 साइट्स को निशाना बनाया। एक उन्होंने नतांज, इस्फहान और फरदौ का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा कामयाब हमला किया है। और फिर आपके जो पता है कि जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं वो हर चीज जो खुद करते हैं उसको कहते हैं कि इससे आला, अरफा, बेहतरीन, लायक, फायक, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था दुनिया के अंदर। तो उसी तरीके से उन्होंने अपने खास अंदाज में ये कहा है कि जी एक तारीखी काम मैंने कर दिया। और साथ उन्होंने कहा कि जी मेरी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन थी। और साथ उन्होंने ये कहा कि जी अब ईरान के लिए आगे रास्ता ये है कि जी वो सरेंडर करे और मुज़ाकरात की टेबल पे आए। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका और ईरान जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे तो इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो 1982 या 1991 से वो कह रहे हैं कि ईरान जो है कल एटमी हम बना लेगा, परसों बना लेगा, ये वो, तो वो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं। तो उनका तो एक मुसलसल मौकफ था कि जी ईरान को तबाह कर दो। लेकिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका सिग्नेटरी है। उस एनपीटी की जो एक पूरी दुनिया में वो है, उसमें आप सिविलियन यूज के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं कर सकते। तो उसके तहत 4-5%, 2%, 6% वो एक टेक्निकल बहस है कि आप कितनी एनरिचमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा 50-60% उस तरीके से नहीं कर सकते कि जी जो मिलिट्री में इस्तेमाल हो सके। तो शुरू में तो अमेरिका के सदर इस बात पर राजी थे कि ईरान कुछ एनरिचमेंट कर ले, लेकिन इसराइल का यह मौकफ था कि जीरो, सिफर एनरिचमेंट। और जैसे जैसे ये 60 दिन के मुज़ाकरात आगे चलते गए तो अमेरिका ने अपनी पोजीशन तब्दील की, और अमेरिका ने कहा कि जी सिफर एनरिचमेंट, आपको जो यूरेनियम चाहिए होगी वो आप बाहर से मंगा लीजिएगा। इसके ऊपर ईरान ने कहा कि ये तो एनपीटी के तहत हमें हक हासिल है, तो हम इससे पीछे कैसे हट जाएं। और यहां पे मुज़ाकरात फंस गए, जिसके बाद इसराइल ने हमला कर दिया। वो जो छठी मीटिंग थी जो इतवार वाले दिन होनी थी वो अमेरिका और उसके बीच में ना हो सकी, और जुम्मे वाले दिन ईरान के ऊपर हमला हो गया। अब जब ईरान के ऊपर हमला हो गया तो ईरान सरप्राइज्ड हुआ। मतलब ईरान अगरचे समझता था कि हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन उस एक मौके पे वो नहीं समझ रहे थे कि हमला होगा। और यूं ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, मतलब उनका बड़ा नुकसान हुआ। उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके चीफ ऑफ आईआरजीसी, उनके चीफ ऑफ स्पेस कमांड, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनके वो शहीद हो गए, और साथ उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। रिबा तो उसके बाद ईरान ने फिर मिसाइल फेंके, फिर उन्होंने दोबारा अटैक किया, फिर उन्होंने मिसाइल फेंके, और फिर वो आपको मालूम है कि पिछले 8-10 दिन से ये सारी कार्रवाई जारी थी। और उसके बीच में इसराइल के ऊपर जब मुसलसल हमले हुए और इसराइल के ऊपर कामयाब निशाने लगे तो इसराइल को यह समझ आ गई कि हम अकेले ईरान से नहीं निमट सकते। तो फिर उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी, और जो अमेरिका के सदर थे वो ये कह रहे थे कि जी, पहले तो नेतन्याहू साहब ने यह कहा कि जी 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिका अपना फैसला कर लेगा।
لیکن پھر امریکہ کے صدر نے یہ کہا کہ جی 24-48 گھنٹے نہیں، ہم 2 ہفتے لیں گے، 10 سے 14 دن میں اپنا فیصلہ کروں گا، اور بالآخر انہوں نے یہ اپنے کہے ہوئے بات سے 8ویں دن میں انہوں نے یہ آج صبح اٹیک کر دیا۔ تو پہلا مقصد تھا کہ جی ایران میں حکومت کی تبدیلی، اور میں اس پہ آؤں گا کہ وہ کیوں یہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو وہ تو اچیو نہیں ہوا، نہ اسرائیل کے حملے میں اور نہ اب لگ رہا ہے کہ امریکہ کے حملے میں۔ تو جو فرسٹ آبجیکٹو ہے وہ تو اچیو نہیں ہوا۔ جو آبجیکٹو سیکنڈ تھا وہ تھا ایران کی نیوکلیئر صلاحیت، تو اس کے اوپر اٹیک تو کامیابی سے کیا ہے، اور یہ مائنڈ یو نیوکلیئر فیسلٹی پر اٹیک اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ نے ایران پہ ایٹم بم مار دیا، تو اٹیک تو انہوں نے کر لیا، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپنے جو یورینیم انریچ سینٹریفیوج تھے وہ پہلے سے ہی موو آؤٹ کر لیے تھے، اور انہوں نے فیسلٹی کو تو نشانہ بنا لیا ہے، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور ابھی تک ایران سے ایٹمی تابکاری کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ ایران نے شاید واقعتاً یا تو وہ سینٹریفیوجز وہاں سے موو کر لیے تھے یا وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ ایک IAEA کی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی وہ جو ہے ایجنسی ہے، اس کی رپورٹ چل رہی ہے کہ جو فردو سائٹ ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، کہ اس کے اندر پارٹیکل اے کی ریڈیشن ہے جو خطرناک ہے، لیکن اس کو اگر صحیح طریقے سے سیٹل کیا جائے تو وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، سو آن سو فورتھ، لیکن اس کی زیادہ ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں۔ لیکن ریگارڈلیس کہ وہ سینٹریفیوج تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے، ایران کے نیوکلیئر سائنسدان اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ایران کی نیوکلیئر سمجھ اور صلاحیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو ایران دوبارہ سے اپنی نیوکلیئر وہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے ری بلڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں ہوا کیا ہے کہ پہلے تو ایران صرف اسرائیل کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن اب یہ جو سچویشن چینج ہوئی ہے، ایران نے یہ پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جی اگر امریکہ شامل ہوا تو پھر امریکہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکی اڈوں کو زیادہ آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں، اسرائیل تو پھر بھی ہم سے 2308 کلومیٹر دور ہے، تو ادھر تو نشانہ بنانا صرف کروز میزل یا ہائپرسونک فتح 1 میزل کے ساتھ ہی پاسبل ہے، لیکن امریکی اڈے تو عراق میں ہیں، امریکی اڈے تو سعودی عربیہ میں، مطلب جو اس طرح مشرق وسطیٰ کے قطر میں، مطلب اس طریقے سے جو ملک ہیں ان کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر قطر میں جو حدید ایئر بیس ہے، جو مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بیس ہے اور جو بالکل ایران کے سامنے ہے، قطر اور ایران بالکل آمنے سامنے ہے اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں، اور اگر وہاں پہ نشانہ بنتا ہے تو پھر قطر بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اگر ابو ظہبی میں، دبئی میں، مطلب اس کے بعد سعودی عربیہ میں، اس کے بعد کویت میں، اس کے بعد بحرین میں یہ حملے ہوتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں نا کہ کیا سچویشن بنے گی، کہ مطلب پورا مشرق وسطیٰ آپس میں ٹکرا گیا۔ جیسے ہی وہ آپس میں ٹکرا گئے، یا اس سے بھی میں چھوٹا سٹیپ کرتا ہوں کہ ایرانی کہتے ہیں کہ جی اب ہرمز سے آپ نہیں جا سکتے، مطلب ایسی کی تیسی آپ نے ہمارا جو نقصان کرنا تھا کر دیا، تو ہم جو ہے نا یہ آپ نئے ہرمز کو، ہم یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرتے ہیں، کوئی یہاں سے شپ نہیں جائے گا۔ تو سعودیہ کا، بحرین کا، قطر کا، مطلب ابو ظہبی کا، کویت کا، ان سب سے کوئی تیل نہیں جا سکتا، اور جب ان سے تیل نہیں جا سکتا تو پھر پاکستان میں تیل نہیں ہوگا، انڈیا میں تیل نہیں ہوگا، باقی دنیا میں تیل نہیں ہوگا، اور جب وہاں پہ تیل نہیں ہوگا تو پھر لوگ مطلب کہاں سے تیل ڈھونڈیں گے؟ ابھی یہ بند کیا ہے، ابھی تباہ نہیں کیا۔ اب اگر تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا عرصہ لگے گا کہ جی یہ دوبارہ سے سپلائی روٹ قائم ہوں گے، دوبارہ سے چلیں گے، پھر تیل کی قیمتیں کہاں پہ چلی جائیں گی، پھر یہ انٹرنیٹ کدھر جائے گا۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پورا وہ ایکو سسٹم ہے کہ جو سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ایران کے اوپر، لیکن اگر ایران حملہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایران کی جو موجودہ حکومت ہے یہ 1978 کے انقلاب کے بعد قائم ہوئی ہے، یہ ایک اسلامی آؤٹ لک رکھتی ہے، ان کو ملا رجیم بھی کہتے ہیں، ان کو جو ہے نا، اور ایران میں بہت سارے لوگ جو پہلے بڑی آزاد زندگی گزارا کرتے تھے، مطلب ویسٹرن مغربی سٹائل میں گزارتے تھے، وہ سب جو ہیں وہ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر ملک میں لوگ جو ہیں وہ 20-30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد تنگ آ جاتے ہیں، دے نیڈ اے چینج، اور وہ سب کچھ۔ تو اگر یہ حکومت اس کاروائی کا جواب نہیں دیتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ
کیا مطلب ایران ہیوملیٹ نہیں ہوا؟ کیا ایران کی پرائڈ کے اوپر نشانہ نہیں لگا؟ کیا ایران کی مطلب حکومت کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ نہ کرے؟ تو یہ میرے خیال میں کہ اگر وہ نہ کرے ریٹیلیٹ تو پھر وہ بچ ہی نہیں سکتے، مطلب وہ حکومت خود بخود گر جائے گی۔ وہ اس لیے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے کیوں نہیں، آپ اتنی سب کچھ کر رہے تھے تو کیوں نہیں کیا، یا پھر شروع میں مذاکرات کر لیتے، کیوں اتنے کمانڈر مروائے، کیوں اتنے جو ہے نا سائنٹسٹ مروائے۔ اور پھر اس کے بیچ میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ اگر میں مطلب بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی تو اگر میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اسکرین شیئر کر سکوں، جی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی جی سر، جی جی تو میں یہ آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ میرا، یہ آپ کو نقشہ پورا نظر آ رہا ہے سامنے جو میں اسکرین پہ جی دکھا سر، رہا ہوں؟ آ رہا ہے، آ رہا ہے سر، آ رہا ہے۔ اوکے، اس میں ابھی میرا ماؤس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اوکے، یہ دیکھیں، یہ روس اور ایک سیکنڈ ٹھہریں، یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے میرا نقشہ پورا؟ جی سر، آ رہا ہے۔ اوکے، یہ دیکھیں نا، یہ اوپر رشیا لکھا ہوا ہے، یہ گرین کلر میں سارا رشیا لکھا ہوا ہے، جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو رشیا اور یوکرین کی جنگ آلریڈی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور رشیا اور یوکرین سے اوپر یہ فن لینڈ، سویڈن اور ناروے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یوکرین سے نیچے آپ یہ آئے تو یہ پھر آرمینیا، ترکی اور پھر نیچے یہ ایران ہے۔ یہ تینوں نظر آ گئے ہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، تو یوکرین اور روس کی جنگ تو پہلے سے چل رہی ہے، اور ناروے، سویڈن اور فن لینڈ کے اوپر بھی ایک مطلب کچھ وہ دبی ہوئی خبریں ہیں، لیکن روس کا اور وہاں پہ یورپ کا آپس میں وہ جو ان کے بحری جہاز جاتے ہیں اس کے اوپر ٹکراؤ ہوا ہے، اور نیچے یہ ایران ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آرک بن گئی ہے کہ اوپر روس سے جنگ ہوتی ہوئی نیچے یوکرین اور نیچے ایران کی طرف، اور سب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک طرف روس، چائنا، ایران اور ان کے ساتھ کے ملک ہیں، اور دوسری طرف پورا یورپ اور اس کے بعد گرین لینڈ، یہ جو مطلب کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیسری عالمی جنگ کی صف بندی ہو گئی ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کو دکھانی تھی وہ یہ کہ یہ اپنے چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو سنا ہوگا نا؟ ہاں تو جو جی سر۔ چائنا جو کوریڈور بنا رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یورپ میں اپنے سامان اور سب کچھ بھیجے گا، وہ ایران سے گزر کے جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی ہے، چائنا بنگلہ دیش پہ اناؤنس ہو گیا ہے، انڈیا اس میں شامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران اس میں ایک کلیدی ہے۔ یہ پاکستان سے اوپر ایران ہے کہ جس کے اندر سے جو سینٹرل ان کی جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے وہ گزرتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو 2020 کا ہے، لیکن جتنے بھی یہ سرخ ہیں یہ سب وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ چائنا کی ڈومیننس ہو گئی ہے، کہ جہاں پہ چائنا میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جی امریکہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے یہ کس طریقے سے کس طرف مطلب چائنا اس میں کتنا ڈومینیٹ کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو حتمی نشانہ ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے لیے اور روس کے لیے ایران بہت ضروری ہے، اور امریکہ اور باقی دنیا جو اس کے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران میں حکومت بدلے بغیر کسی بڑی جنگ کے۔ تو پھر ہم بیلٹ اینڈ روڈ کو روک دیں گے، جب ہم بیلٹ اینڈ روڈ کو روک دیں گے تو پھر ہم چائنا کا بھی بندوبست کر لیں گے۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں پھر وہ ساری خبریں ہیں کہ چائنا کے جو جاسوس بحری جہاز ہیں وہ آلریڈی آبنائے ہرمز میں پہنچ چکے ہیں، چائنا نے وہ کارگو جہاز بھیجے ہیں جن میں اسلحہ اور باقی چیزیں بھیجی ہیں۔ تو بڑا، اور پھر اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں دیکھیں نا تو 2019 میں سیریا، لبنان اور عراق میں اسرائیل نے نشانہ بنایا ایران کی سہولتوں کے اوپر، پھر سیریا کو انہوں نے گرا دیا، پھر 2020 میں انہوں نے ان کے محسن فخر زادے کو ایران کے اندر جو ان کے چیف سائنٹسٹ تھے ان کو قتل
کیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2023 میں یا اکتوبر 7 وہ جو حماس کا اٹیک ہو گیا اسرائیل کے اوپر, اور اس کے بعد سیریا میں جو ایران کی ایمبیسی تھی اس کے اوپر ڈائریکٹ اسرائیل نے اٹیک کیا. پھر 2024 میں اسماعیل ہنیہ کا واقعہ ہو گیا کہ جو ایران میں قتل ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جی 180 میزائل اس ٹائم پہ ایران نے مارے تھے, اور انہوں نے کہا تھا جی بس اس سے زیادہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اب ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا, لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ ان کا مقصد ہے رجیم چینج. رجیم چینج حاصل نہیں ہوا. تو ایک طرف یہ لگتا ہے کہ سب رکے رکے حملے بھی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف مطلب جنگ بڑھانا نہیں چاہتے, اور دوسری طرف قدم بقدم ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن سے بڑی خوفناک صورتحال ہے. لیکن میرا اپنا گیس یہ ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا, 6 مئی کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. 22 اپریل سے 6 مئی تک پاکستان میں کوئی جنگ کا حامی نہیں تھا, لیکن 6 مئی کے بعد پورا پاکستان کی سوچ بدل گئی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا کو سبق سکھاؤ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوا. میرے نزدیک ممکن there is no option for Iran except to retaliate, کیونکہ دیوار کے ساتھ وہ لگ چکے ہیں. ان کی لیڈرشپ قتل ہوئی, ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہوا, ان کے جو ہے نا مطلب وہ سینئر وہ ان کی حکومت کو ڈائریکٹ تھریٹ کی جا رہی ہے, اور ان کو مطلب این پی ٹی والا رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا کہ بھئی وہ زیرو انریچمنٹ کی طرف ان کو وہ کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایران کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب جب ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر, اور ایران کے پاس مطلب جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر ایران کے پاس جنگ کی آپشنز کیا ہیں؟ تو ایران کے پاس جو جنگ کی آپشنز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائے اور کوشش کرے کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے نکال دے, اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کرے. تو میرا خیال میں کہ دونوں پارٹیاں اپنے موقف سے تو نہیں ہٹنا چاہتی, لیکن چاہتی ہیں کہ کم میں کام نکل جائے. تو میرے حساب سے اسرائیل کا اور امریکہ کا کام ابھی نہیں نکلا. وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ نیوکلیئر فیسلٹیز اڑا دیں, ساتھ انہوں نے ایلون مسک صاحب سے اپیل کی ہے کہ جی اسٹار لنک کھول دو ایران کے اوپر فری آف کاسٹ, تاکہ جو ہمارے وہاں کے ساتھی ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ خود بخود حکومت گر جائے اور ہمارا مقصد حاصل ہو جائے, بیلٹ اینڈ روڈ بھی رک جائے گا, ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ہو جائے گی, نیوکلیئر ویسے ہم نے اڑا دیا ہے, تو سستے میں ہمارا سارا کام ہو جائے گا. لیکن اگر ایران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈٹ گئی, اور ایک طرح سے ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں زیرو انریچمنٹ کو قبول نہیں کیا, انہوں نے مطلب انہوں نے اسرائیل کو تہس نہس کر دیا, اسرائیل کا سارا غرور گھمنڈ توڑ دیا, تو میرے حساب سے اگر ایران مطلب زیادہ لائکلی یہ ہے کہ ایران ڈٹے گا, اور جب ایران ڈٹے گا تو پھر رباحہ یہ جو قطر, سعودی عربیہ, بحرین, یہ جو کویت, اور یہ اس کے بعد ابو ظہبی مطلب دبئی, یا تو پھر اس سے سارے سے امریکہ نکلے گا, اور جب وہ امریکہ یہاں سے نکلے گا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکی طاقت ویسی ہی ختم ہو رہی ہے, یورپ ویسی ہی ختم ہو رہا ہے, تو پھر اسرائیل بھی خطرے میں پڑے گا, اور پھر دنیا بڑی خطرناک جگہ بن جائے گی. اچھا سر، یہاں پہ میں ایک سوال کروں گی کہ اگر یہ زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے, یہ جو میس ہے, جنگ ہے, تو ہم کس کی سائڈ پہ ہوں گے؟ اور ہم تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ امریکہ بھی جو ہے ہم ان سے بھی پیسے لیتے ہیں, اور ایران سے بھی اب مکمل طور پہ جو ہے ہم کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا سٹانس رہے گا؟ دیکھیں, ہمیں تو کسی کی سائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے نا, ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی امن کے راستے کے اوپر چلیں اور یہ خوفناک صورتحال پیدا نہ ہو. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو پاکستان کے لیے تو کوئی ایسی چوائس نہیں ہے. آپ کے ابھی یہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے امریکہ کو یہ مشورے دیے ہوں گے کہ جناب نہ کریں, مطلب خطرناک ہے, یہ ہے وہ ہے. ایران کا جغرافیہ اس طرح کا ہے کہ رباحہ اس کے اوپر کوئی طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں کر سکتا. ایران پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, تو اس کے بیچ میں اس طریقے سے ایران کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ قبضہ کر لے گا. ایران کا سب سے بڑا خطرہ اندرونی ہے, اور اس کے بعد ان کا جو بیرونی خطرہ ہے وہ یہ ہے
کہ جی ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. تو اب جب انہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو پھر انہوں نے امریکہ کو مطلب نشانہ بنانا ہے. پھر انہوں نے تو مطلب دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ جنگ نہ کریں, اگر وہ مزید جنگ نہ کریں تو ان کے اپنے لوگ ان کو گرا دیں گے اور ان کے اندر ایسی حکومت آ جائے گی کہ جو, تو کیا چائنا وہ چاہے گا, کیا روس وہ چاہے گا, کیا وہ یہ خطرہ لیں گے؟ مثال کے طور پہ خامنائی صاحب کے اوپر جب اسرائیل نے یہ کہا کہ جی خامنائی کو کر دیں تو ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے, تو روس نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ جناب خامنائی صاحب کے اوپر آپ اس طرح کی بات نہ کریں, یہ ڈائریکٹ قتل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے نا, یہ اصل میں غلبے کا مقابلہ ہے. ایک مغربی دنیا ہے کہ جس نے بڑے عرصے سے پوری دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری, اپنا سارا کچھ, اپنا پورا نظام قائم کیا, اور اب ایک نیا نظام ہے کہ جو آنے کو ہے, وہ خاموشی سے, مطلب چائنا وغیرہ خاموشی سے آگے, انہوں نے پہلے ہی بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, وہ بغیر جنگ کے ادھر بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ یہ جاتے ہوئے دیے کی روشنی ہے. میرا خیال میں کہ وہ جو مغربی کچھ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایران امریکن ایمپائر کا قبرستان یا گریو یارڈ بنے گا, اور بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ یس بنے گا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی مسلسل حمایت میں امریکہ جو ہے وہ اپنا بھی مطلب جو ہے نا وہ نقصان کرے گا, اور یوں امریکن ایمپائر, کیونکہ دیکھیں 200 سال سے تو یہی ہے, تو وہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی, اور اس کے بعد یہ جو امریکن, یہ جو چائنیز اور یہ جو رشین, مطلب جو نیا الائنس ہے, یہ دنیا کے اوپر آئے گا. تو پاکستان کے لیے تو صورتحال یہ ہے کہ جی دیکھیں ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہماری ان کے ساتھ ایک مذہبی افیلیشن بھی ہے, تو اس کا اثر تو ہم پہ آئے گا, پھر آئل کا اثر ہم پہ ڈائریکٹ آئے گا, پھر دوسری طرف بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ سعودی عربیہ اور وہ سب کچھ. تو اس ٹائم پہ قطر تو نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو, لیکن قطر میں جو بیس موجود ہے وہ ایران کا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ تو میرا خیال میں کہ جو تیسری عالمی جنگ ہے وہ اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اس میں کسی کو, اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف بڑا ریسٹرینٹ چل رہا ہے اور دوسری طرف بڑی خوفناک جنگی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اقوام متحدہ اس ٹائم پہ بالکل فیل ہے, IAEA اس ٹائم پہ بالکل فیل ہے, کوئی اور ایسا فورم نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی مناسب بات چیت ہو سکے. ہر طرح سے اسرائیل نے وائلیشن کی ہے, ہر طرح سے وہ, تو اب مجھے اصل میں اس میں کوئی کوشش کر کے بھی کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. تو یا تو یہ ہے کہ جی ایران حملہ کرے اور اس کے بعد امریکی, اور ان کے لیے آسان ٹارگٹس ہیں یہ جو امریکی تنصیبات ہیں, وہ اس لیے کہ ان کے زیادہ قریب ہیں, وہ اس لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر عوامی رائے جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے, وہ کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو میرا خیال میں جو امریکہ کے صدر ہیں وہ بھی بڑے پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف تو وہ اسرائیل کی جو مطلب طاقت ہے اس کی مطلب اس کو بھی سہارا دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف اپنی بیس کے ساتھ بھی جڑنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ سارے جو ہے نا وہ ٹیڑے میڑے چل رہے ہیں, اور اس ٹیڑھی میڑھی چال کے اندر میرا خیال ہے کہ جی کوئی بڑا سانیہ جو ہے وہ اٹس اراؤنڈ دا کارنر, اور اس بڑے سانیہ کی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک چھوٹی سی غلطی اور کئی مطلب برس جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں اس کو سلجھانے میں, تو بڑی ڈیڈلی سچویشن ہے اس ٹائم پہ. اٹ از ایز بیڈ ایز اٹ کین بی, اور میرا خیال میں کہ یہ جو ہے بڑی تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیولپ ہوئی ہے, اور یہ جو ہے بہت ڈینجر ٹائمز ہیں ٹو لیو ان. اور اس میں آپ میں تو کچھ نہیں کر سکتے ماس وائز کے کہ لوگوں کو اویئر کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جی جو بھی ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اس کو پھر بھی یہ اس کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ جو ہے نا مطلب اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ یہ کس طرف جائے گا, لیکن زیادہ خطرات یہ ہے کہ اگر یہ ٹل جائے تو معجزہ ہو جائے گا. It will be a miracle if it doesn't escalate into a full-blown war all across. لیکن it is more likely کہ it will blow into a full-scale war and then everybody will be part of it. کیونکہ وہ اس لیے کہ جو سسٹم ہے دنیا کا موجودہ اس میں یہ جو آئل ہے, یہ جو ٹریڈ راؤٹس ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال میں کہ اگر یہ فل بلون وار کے اندر گیا تو یہ ایگزسٹینشل ہے, مطلب جو ایران میں حکومت ہے اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل چیلنج ہے
کہ جی وہ قائم نہیں رہ سکتے اگر وہ اس کے اوپر ابھی یہ جو جنگ ہے اس کو آگے لے کے نہ چلیں. اور پھر چائنا کے لیے بھی ایگزسٹینشل ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ مطلب ان کی ایک جائز ترقی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران امریکی اڈوں کو نشانہ دیکھیں نا، اسرائیل ناکام ہوا اپنے حملوں میں باوجود پوری لیڈرشپ کو اڑانے کے، تو امریکہ کو شامل ہونا پڑا، اپیل کر دی گئی امریکہ کے ساتھ، امریکہ کو شامل ہونا پڑا. اب اگر ایران سکسیسفلی امریکی اڈوں کو نشانہ بنا لیتا ہے اور کچھ کیجولٹیز ہوتی ہیں یا امریکہ کے اندر، وہ یہ دیکھیں نا، میرا خیال میں جو اسرائیلی ہیں نا وہ کہانی یہ بنا رہے ہیں کہ جی اب ایرانی حملہ کریں گے امریکن ٹارگٹس کے اوپر. امریکی عوام جنگ نہیں چاہتی، لیکن جب امریکی مریں گے تو پھر امریکی عوام بھی کہے گی کہ ایسی کی تیسی ان کو اڑا کے رکھ دو. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سعودیہ بھی، مطلب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ننا سا ملک ہو کے پوری دنیا کو، کیونکہ وہ امریکہ کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے تو وہ پوری دنیا کو ایک جنگ کے خطرے پہ ڈال رہا ہے. اور ویسے بھی لاسٹ جو عالمی جنگ ہوئی تھی، پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بیچ میں تقریباً 40 سال کا فرق تھا، اب 80 سال ہو گئے ہیں. تو کچھ ملٹری تھنکرز یہ بھی کہتے ہیں کہ the time is now ripe for a world war، کہ اب ایک دوبارہ سے ورلڈ وار چاہیے، دوبارہ سے پورا سسٹم ریسیٹ ہو، دوبارہ سے پوری، تو مطلب کیا بندہ انسان کی عقل کے اوپر بات کرے. تو وہ یہ سارا اس میں سینیریو، تو اس کے بیچ میں پھر یہ خطرہ ہے کہ کیا امریکہ پھر جس طرح اس نے جاپان کے اوپر وہ گرائے تھے، دیکھیں نا، ایک ہائپرسونک مسل گرتا ہے رباہا، ایک کروز مسل گرتا ہے، بیلسٹک مسل گرتا ہے، تو 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 10 بلڈنگیں، 6 بلڈنگیں، بس اتنی تباہ ہوتی ہیں نا. لیکن ایک نیوکلیئر بم جو جاپان پہ گرا تھا تو 1 سے 2 لاکھ لوگ آنن فانن، مطلب وہ اوبلیٹریٹ ہو گئے تھے، وہ مر گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے. لیکن وہ 1945 تھا. آج اگر آپ ایک نیوکلیئر بم گراتے ہیں تو وہ آسانی سے کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آسانی سے 1 کروڑ لوگ، آپ سمجھتی ہیں کہ مطلب پورا لاہور ختم ہو جائے، پورا کراچی ختم ہو جائے، مطلب اس طرح. اور پھر ایٹمی تابکاری کئی سال، کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ تباہ رہے. تو کیا امریکہ پھر ایران پہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایٹم بم گرا دے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جتنا خوفناک آپ کرنا چاہیں تو اس کی ساری جسٹیفیکیشن بنتی ہے. تو اسی لیے میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کچھ مزید نہ ہوا تو وہ پھر معجزہ ہوگا، اٹ ول بی اے میریکل. لیکن رائٹنگ آن دا وال یہ ہے کہ دس ول ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ڈیڈلی، ویری ڈینجرس، اینڈ اٹ از ورلڈ وار 3. ہم یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو اور یہ جو جنگ ہے یہ آگے مزید خراب نہ ہو. تھینک یو سو مچ میجر صاحب. ویورز اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.